आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क में हर जगह तबाही ही तबाही, सैलाबी सूरत हाल, अवाम का बुरा हाल, इसके ऊपर बात करेंगे हम आज प्रोग्राम में। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं सियासी सूरत हाल की। तो मामला कुछ यूँ है कि खातून जज और DIG और IG को धमकाने के मामले के ऊपर इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कटा हुआ है। राहदारी ज़मानत पर हैं वो, और कल उस ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो रही है। इमरान खान ने फैसला किया है आज की खबर के मुताबिक कि वो कल पेश होंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में और वहाँ पर ज़मानत की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन उनके ऊपर 780A दर्ज है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्या होगा? क्या कल इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं या फिर उनको बेल मिल जाएगी? अपने तज्जियाकारों से ये जानेंगे आज, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला वो तो मुतनब्बे कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगी कल सूरत हाल? अपने तज्जियाकारों से जानते हैं। इसी सवाल के लिए आज ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमद सरफराज साहिबा और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी। शहजाद, काफ़ी दिनों के बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हैं, आसपास क्या खबरें सुन रहे हैं? क्या कल होने का इम्कान है? जैसे मैंने इब्तिदाई में भी कहा 780A लगाई गई है खान साहब के ऊपर, तो क्या ये इम्कान है कि वो ज़मानत उनको मिल जाएगी या फिर कल गिरफ्तार हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, 780A लगाने का मकसद ही हुकूमत का ये है कि जो एक बुनियादी हुकूक होते हैं आम केसेस में आपके ऊपर, वो आपको एंटी टेररिज्म केसेस में नहीं फराम किए जाते, जैसे कि बेल उसमें नहीं होती है अगर आप को अरेस्ट कर लें। तो ये जो मकसद है हुकूमत का वो तो बड़ा वाज़ेह है कि IG या DIG या जो खातून जज है, जब उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आपके खिलाफ केस करेंगे, तो उसके बाद जो हुकूमत ने पर्चा बनाया है वो किया ही इसीलिए है ताकि इमरान खान साहब को अरेस्ट कर सकें, उनको जेल में रख सकें। ये हुकूमत का मकसद है और ये बड़ा वाज़ेह है। और वैसे तो राना सनाउल्लाह साहब कल भी कह रहे थे कि हमारी ख्वाहिश नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन बज़ाहिर ये ख्वाहिश ही नजर आती है, क्योंकि अगर आईन और कानून के मुताबिक देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई एंटी टेररिज्म केस बनता था इमरान खान के ऊपर, लेकिन वो केस बनाने का मकसद ही यही है कि अरेस्ट किया जाए। अब ये तो कल एंटी टेररिस्ट कोर्ट की सवाबदीद है कि वो इमरान खान को बेल देते हैं या नहीं देते। अगर प्री अरेस्ट बेल उनको मिल जाती है तो फिर तो वो घर चले जाएंगे, और जो उन्होंने फैसला किया उनकी पार्टी ने कि हम जलसे भी करते रहेंगे और बल्कि मजीद दबाव डालेंगे ताकि मामलात इलेक्शन की तरफ जाएं, वो सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ अगर उनको प्री अरेस्ट बेल नहीं मिलती है तो फिर जो है मामला काफ़ी संगीन हो जाएगा। इमरान खान को अरेस्ट किया जा सकता है अदालत से ही, और राना सनाउल्लाह इस हवाले से भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि हम उनको अदालत से अरेस्ट करेंगे। अब एक मामला जो है इस वक्त वो ये है कि जब उस दिन बनी गाला में जब इमरान खान मौजूद थे, रात को उनको अरेस्ट करने का प्लान था, वहां तो मजमा इकट्ठा हो गया। अदालत में ये नहीं हो सकेगा। अगर वहां पे ऑर्डर आता है कि अरेस्ट करना है तो ये मुश्किल होगा कि उनके अवाम जो उनके सपोर्टर्स हैं वहाँ जमा हो जाए, वो उनकी अरेस्ट को रोकें। ये ऑब्वियसली अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये जो इत्तेहादियों वाला नुक्ता है ना, इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। वैसे तो इत्तेहादी कहते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पे कोई सियासी अमल दखल की बात नहीं है, जो केस बना है उसके मुताबिक कानून कार्रवाई करे। लेकिन राना सनाउल्लाह अभी भी ये कह रहे हैं कि हम जरा पूछ रहे हैं अपने इत्तेहादियों से कि उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्या वो भी चाहते हैं कि अरेस्ट हो, क्योंकि गिरफ्तारी तो जो होगी वो तो सियासी गिरफ्तारी होगी। जैसे नून लीग अपने दौर में जब ऑपोजिशन में थी बिल्कुल ठीक कहती थी कि सियासी विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। इस केस में पर्टिकुलरली इमरान खान के साथ बेसिकली वही काम किया जा रहा है। हमने राना सनाउल्लाह साहब को वो पॉइंट्स, उनके जो तकारीर के जो स्पीचेस हैं वो हमने सुनाई हैं, जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी को धमकी दे रहे हैं, उनके बच्चों को धमकी दे रहे हैं, तो दूसरे लोगों को दे रहे हैं, बड़े हो सकते हैं। और जब भी उनसे वो सवाल करते हैं तो वो मैं आपकी हाँ की ऑप्शन लिख रही हूँ अभी तक जो दफा लगी है उसके मुताबिक, राइट। लेकिन न्याजी साहब, अगर सियासी मज़मरात की तो हम आगे जाके बात करते हैं, यकीनन न्याजी साहब उसके ऊपर रोशनी भी डालेंगे, लेकिन न्याजी साहब जब हम गुफ्तगू कर रहे थे 2 दिन पहले, तो आपने इस बात का इजहार किया कि ये सब कुछ शायद सिर्फ एक डराने के लिए हो रहा है खान साहब के खिलाफ, शायद उनको गिरफ्तार ना किया जाए, अभी भी कोई गुंजाइश निकलती है। क्या आपको अभी भी लगता है कि गुंजाइश का भी मामला है? कल खान साहब क्या समझते हैं, गिरफ्तार होंगे या नहीं? मेरे ख्याल में मैंने तो उस एक पर्टिकुलर डे जिसके में बनी गाला पॉलिस भेजी गई थी, तो मुझे जो पहले जो इतलात मिली कि वहाँ पे इमरान खान साहब की सिक्योरिटी हटा ली गई है और वहाँ पे इमरान खान साहब अभी लियाकत बाग में अपनी तकरीर जो है वो करने के लिए उठे ही थे कि मेरे व्हाट्सएप में 2-3 मैसेज आए।
تو میسج ایسی جگہ پہ آئے جو کہ میٹر کرتے ہیں لوگ، اور جو جن کے پاس یہ طاقت ہے کسی کو گرفتار کرنے کی. تو جب نہیں کیا تو میں نے اپنے طور پہ اس کو اس طرح سیس کیا کہ وہ ایک فیلر چھوڑنا چاہتے تھے، اور وغیرہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس طرح پورے پاکستان کے اندر وائرل ہو جائے یہ بات، اور واٹس ایپ گروپ کے ہر جگہ پہنچی شروع ہو جائے کہ عمران خان صاحب کو آج گرفتار کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو بتا دیا جائے کہ آپ کو 3-4 بجے گرفتار کیا جائے گا. تو تب میں نے سوچا تھا کہ یہ گرفتار کرنا ہوگا تو اس طریقے سے نہیں کریں گے. دیکھیں یہ معاملہ مختلف ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کورٹ نے ان کی بیل کینسل کر دی تو کیا کریں؟ نہیں کریں. سارے شہزاد صاحب یہی کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی کہوں گا، سارے یہی کہیں گے کہ ان کو گرفتار کرنا پڑے گا. قانون سے تو بڑا کوئی نہیں ہے. یہاں تو عمران خان صاحب یہ کہنا کہ ایک قانون میرے لیے بنا دو اور ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے بنا دو، کہ یعنی کہ مجھے وہی عدالت جو ہے جب میرے خلاف کوئی کیس کرے گا، کوئی کرتی ہے، ایکشن کرتی ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. باقی میرا خیال میں اپنے طور پہ میرا اندازہ ہے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 31 اگست کو عمران خان صاحب کو بلایا ہوا ہے، تو کورٹ کے پاس یہ گنجائش ضرور ہے کہ ان کو وہ ہو سکتا ہے کہ کل ان کو انٹرم بیل دے دی جائے اور ان کی ضمانت پکی نہ کی جائے. ان کو کہا جائے کہ 6-7 دن کی ضمانت آپ کو دیتے ہیں، اور پھر وہ تیل اور تیل کی دھار دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہاں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی بچت کا ذریعہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اگر واضح طور پہ طلال اور دانیال کی معافی کی موجودگی میں فیصلہ موجود ہے تو مجھے نہیں پتا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ بچ سکتے ہیں تو سزا سے بچ سکتے ہیں، نااہلی سے نہیں بچ سکتے. ان کو ایک ٹوکن سزا دے کے نااہل کر دیا جائے گا. اور ویسے اکثر آپ اندر سے کوئی ٹیکنیکل نقطہ نکالتے ہیں نا، تو کیا ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت ان چارجز سے پیچھے ہٹ جائے یا یہ مقدمہ واپس لے لے؟ کیا یہ گنجائش ہے؟ میرا اپنا خیال ہے جو گیم پلان ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے جس کو میں نے آج ہی نام دیا ہے پروجیکٹ عمران پلس. پروجیکٹ عمران پلس جو ہے وہ میرا خیال ہے ایکشن میں ہے. تو یہ حکومت کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، یہ ریاست کا اور عمران کا معاملہ ہے. اور ریاست جو ہے وہ میرے خیال اس طاق میں ہے کہ ان کو جہاں پہ ساری سیاسی جماعتیں ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں اور تحریک انصاف واحد ہے جو بڑی زبردست طاقت کے طور پہ پاکستان میں سیاسی طاقت کے طور پہ آئی ہے، تو ریاست کے کچھ لوگ ضرور ان کی رالیں ٹپک رہی ہوگی کہ کسی طریقے سے عمران کے بغیر یہ پارٹی ہمیں رہتے آ جائے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں. تو اس کی میرے خیال پلاننگ ہو گئی ہے. لیٹر آپ دیکھیں گے کہ شاید اسی سمت میں چل پڑے. یہ لگے یہ بحث اس وقت ہماری ہے نہیں، ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. یہ تو عمران پلس نہیں ہے تو عمران مائنس ہونا چاہیے نا ٹیکنیکلی. نہیں، یہ عمران پلس پروجیکٹ عمران پلس ہے. اچھا اوکے. بٹی صاحب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل؟ پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ رانا صاحب کوئی 12-14 مرتبہ اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ عمران خان کو گرفتار کریں گے. صبح کریں گے، دوپہر کریں گے، شام کریں گے، بنی گالہ سے کریں گے، اسلام آباد میں کریں گے، چوک سے کریں گے، ڈی چوک سے کریں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے گرفتاری. دوسری بات ہے میڈم شیخ یہ اچھی بات ہے وہ پیش ہو رہے ہیں اور انہیں پیش ہونا چاہیے. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے ان لوگوں کی بات نہیں مانی جو پیش نہ ہونے کا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ بنتے ہی نہیں ہے، یہ ہمیں پھنسا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے ان لوگوں کی بات مانی کہ آپ پیش ہوں. یہ علیحدہ بات ہے میڈم شیخ کہ ایک بیان پر دہشت گردی کا مقدمہ، آپ اندازہ کریں وقت کتنی تیزی سے بدلتا ہے. وہ بندہ جو ملک در ملک، فورم در فورم، تقریر در تقریر کہہ رہا تھا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہمیں دہشت گرد نہ سمجھا جائے، ہمیں دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے، وہ ایک ہی پرچے سے آج خود دہشت گرد بن گیا اور کل دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوگا. اچھا میڈم شیخ دوسری بات یہ کہ ایک پٹیشن اور بھی تیار ہو رہی ہے، سنا جا رہا ہے کہ ایک پٹیشن اور تیار ہو رہی ہے جس میں باقی سب سیاستدانوں کے بیانات ہیں اور جو ان کے اس پٹیشنر کے خیال میں عمران خان کے بیان سے کہیں زیادہ سنگین اور کہیں زیادہ دھمکی آمیز ہیں. اور وہ بھی وہ پٹیشن دائر کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ساروں کو اکٹھا لارجر بینچ میں سنا جائے، ساروں کو اکٹھا دیکھا جائے اور ساروں کا اکٹھا ایک وقت میں فیصلہ کیا جائے اور بتایا جائے اس کے مطابق ساروں کو اگر سزا دینی ہے سزا دی جائے یا ریڈ لائن کھینچی جائے کہ یہاں کے بعد اس ریڈ لائن سے آگے آپ نہیں آ سکتے. یہ سنا جا رہا ہے. اور آخری بات میڈم شیخ
اس حکومت کے لیے اور خاص طور پر رانا صاحب کے لیے کل تک یہ فرما رہے تھے کہ جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں، جعلی کیس بنائے جاتے ہیں، آئین اور قانون سے ماورا کیس بنائے جاتے ہیں۔ عمران خان ہٹلر کا پیروکار ہے، سیاسی انتقام لے رہا ہے، ذاتی انتقام لے رہا ہے۔ اب وہی حکومت ہے، پتہ نہیں بلاول بھٹو صاحب کہاں ہیں، مریم نواز صاحبہ کہاں ہیں، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب پتہ نہیں کہاں، سارے چپ کیوں ہیں کہ ایک بیان پر دہشت گردی کا مقدمہ اور اس دہشت گردی کے مقدمے پر ضمانت نہ ملنے کی خواہش اور اس پر گرفتار کرنے کے لیے پہلے سے ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو مبارک ہو، وقت بدل جاتا ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ سر ویسے کل آپ کو لگتا ہے گرفتاری ہو جائے گی، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا بنیادی سوال کا؟ نہیں، مجھے دیکھیں فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ گرفتار کرے گی عدالت اس ایک بیان پر اور اس پہ پھر گرفتاری۔ اچھا علینا ایک پوائنٹ آپ محمل کی طرف جانا چاہیں گی، لیکن اس سے پہلے ایک پوائنٹ بتا دوں، یہ جو 2014 میں 1 سپٹمبر کو پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پہ اٹیک ہوا تھا، اس میں پی ٹی آئی اور پیٹ کی لیڈرشپ اور ورکرز کو جو ہے چارج کیا گیا تھا، تو وہ بھی ٹیررزم قوانین کے تحت کیا تھا، اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ ایکوٹ ہوئے تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے، تو وہ 2014 سے مقدمہ ان کے اوپر ٹیررزم کا تھا، اور باقی بھی پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان پر بھی تھا، لیکن کسی کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تو اگر آپ پیش ہو رہے ہیں اپنے مقدمے میں، آپ حاضری لگا رہے ہیں، تو کوئی مزید ایویڈنس درکار نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ کو اریسٹ کرنا مینڈیٹری ہو۔ اس میں یہ حکومت کی سوادید ہے، وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ بھی نون لیگ کی حکومت میں قائم ہوا تھا مقدمہ، لیکن اس اینٹی ٹیررزم کورٹ کے تحت، اس اینٹی ٹیررزم کیس کے تحت اریسٹ نہیں کیا گیا تھا عمران خان کو، نہ باقی لیڈرشپ کو۔ اس کے اندر عمران خان پروکلیم اوفینڈر رہے تھے، پیو رہے تھے اس کیس میں علینا، اور یہ بات بھی پاکستان پہلی دفعہ دیکھی تھی کہ ایک بندہ اسلام آباد میں ہے، اس کو نوٹسز ملتے رہے، لگتے رہے، اور ہی واز ڈکلیئرڈ پی او، اور اس کے باوجود اس کو اریسٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے بعد وہاں ریاست پاکستان اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ میک نو مسٹیک، اس وقت گراؤنڈ ریالٹی تھوڑی تبدیل ہے، بہرحال یہ ہمیں کمپریہنڈ کرنا پڑے گا۔ سر یہی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو ہر دفعہ، سر یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں معذرت کے ساتھ جو ہر دفعہ اس طرح سے چیزوں کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ محمل، ان گراؤنڈ ریالٹیز کے فیکٹر کو بھی درمیان میں ملا لیں، کل کی سچویشن کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان کا کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے، اور کیا خان صاحب کو کل گرفتار کیا جائے گا؟ اگر ایسی صورت ہوتی ہے تو حکومت کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کس طرح سے سیاسی میدان میں ٹرن آؤٹ کرے گا؟ دیکھیے لینا، مجھے نہیں لگتا کہ کل گرفتار کیا جائے گا۔ میری فیصل چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی، جو ان کے وکیل بھی ہیں، اور انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ پہلی تاریخ پہ بیل ڈینائی نہیں ہوتی۔ پھر میں نے اور بھی وکلاء سے بات کی، اور ان لائرز نے بھی مجھے یہ کہا کہ کوئی بھی کیس جو ہوتا ہے تو اگر آپ پیش ہو جائیں تو اگلی تاریخ تک کی بیل ہوتی ہے، عدالت نوٹس جاری کرتی ہے دوسری پارٹی کو جس نے مقدمہ کیا ہوتا ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے کہ جو 780A لگایا گیا ہے وہ ویسے بنتا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی اس کے اوپر 2 ججمنٹ بھی موجود ہیں۔ ایک ججمنٹ جو ہے وہ جسٹس کھوسا صاحب کی تھی، جس کے اندر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے ATA وہ بڑا براڈلی ڈیفائنڈ ہے ٹیررزم، اور اس میں کھوسا صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ جو دہشت گردی کو نیرولی ڈیفائن کرنا چاہیے، اور اس کی تشریح بھی کی تھی، اور اگر اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو خان صاحب پہ ٹیررزم کا مقدمہ نہیں بنتا۔ تو اگر عدالت نے یہ فیصلہ کیا، یعنی ظاہری بات ہے بیل تو ثوابدید کورٹس کی ہی ہوتی ہے، لیکن اگر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کل کی پیشی کے اوپر تو یہ غیر معمولی بات ہوگی، کیونکہ اس کا عدالتیں ایسا کرتی نہیں ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو ویسے وکلاء کہتے ہیں کہ یہ انصاف کے دائرے میں نہیں آتی بات، مطلب اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے۔ اور علینا اس میں جو بات نیازی صاحب کر رہے ہیں نا کہ اس وقت کہ 2014 میں عمران خان اشتعال انگیز تقاریر بھی کرتے تھے، بلکہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس کریں گے، اس وقت اس سے زیادہ سنگین وہ دھمکیاں دیتے تھے، اور پارلیمنٹ کا اٹیک تھا، پی ٹی وی کا اٹیک تھا، نہ اریسٹ کیا گیا ان کو، اور اس وقت جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست بات ہے کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، تو ریاست آج ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ قانون اور آئین امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ فیکٹرز آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پکڑا جائے گا، اس پر آپ کی پکڑ ہوگی، چاہے وہ اس کیس میں اینٹی ٹیررزم کا کیس بنانا کیوں نہ ہو۔ اور میڈم شیخ، ہمارا ماننا یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ میڈم میں آپ لوگوں سے خاص طور پہ یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ فیکٹر کل آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے زمینی حقائق کس حد تک انفلوئنس کر سکتے ہیں کل؟
بھٹی صاحب کہ میڈم شیخ یہ ایک ہاں میرا ماننا یہ ہے کہ ریاست اس وقت نیوٹرل ہے، اور کیونکہ وہ خود بھی کہہ رہی ہے کہ نیوٹرل ہے، اور ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ نیوٹرل ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ریاست اگر مان لیتے ہیں نیازی صاحب کے میرے قابل احترام بھائی کہ آج ریاست ان کے ساتھ نہیں، تو ریاست مطلب ہے عمران خان کے خلاف ہے اور ان کے ساتھ ہے. تو اور اگر ریاست ان کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے وہی شہزاد صاحب والا کہ آئین قانون جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. یہ بھی ہے کہ یہ جو حکومت یہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم آئین قانون سویلین بالادستی انسانی حقوق اور ان ساروں کی پاسداری کریں گے، تو وہ بھی جھوٹے نکلے. دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر یہاں پر عمران خان کو گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے تو اس کے پھر ریپریکشنز کیا ہوں گے سیاسی طور پر، کیونکہ خان صاحب تو وہاں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے کارکنان تو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے خان صاحب کو ہاتھ بھی لگایا تو دیکھیں ہم ملک میں کرتے کیا ہے، خدا نہ خواستہ. میڈم شیخ دھمکیوں پہ نہیں جانا چاہیے، ایک صرف 2 جملے، دھمکیوں پہ نہیں جانا چاہیے، کوئی کتنا بڑا پاپولر ہے اس پہ نہیں جانا چاہیے، مگر آپ کیس بنا کیا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پوری پاکستان میں پوری دنیا میں کہ دہشت گردی کا ایک بیان پر مقدمہ توہین عدالت پہ بلا لیا گیا ہے، یہ کافی دہشت گردی کا مقدمہ اور اس پر گرفتاری. سر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پرنسپلی بالکل درست ہے اور ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی، لیکن اب دیکھیں اگر آپ نے چارج ڈال دیا ہے اور آپ اشارے بھی یہ دے رہے ہیں کہ یہ کرنے جا رہے ہیں ہم، پھر آپ اس طرح کی جملے بازی بھی کرتے ہیں بے شک سیاسی کنزمپشن کے لیے کہ بھائی اس فتنے کو ہٹانا ہوگا مٹانا ہوگا، تو آپ اشارے تو یہی دے رہے ہیں نا. دہشت گرد ہے، فتنہ ہے، اوباشوں کا ٹولہ ہے. نیازی صاحب علینا میرے دونوں بھائی جو کہہ رہے ہیں میں ان سے 100% متفق ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بات ایسا نہیں ہے کہ ریاست کسی کا کھڑی ہو اور اس میں ترانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان کے اندر حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب ایک گریڈ 20 کے FIA کے ملازم جو تھے واجد ضیاء کے سامنے وزیر اعظم پاکستان پیش ہوتے رہے کیونکہ ریاست کہیں اور کھڑی تھی. تو ریاست جب کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ آئین اور قانون نہ 2014 میں کاؤنٹ ہوا تھا نہ 2018 میں پھر کاؤنٹ ہوتا ہے، پھر نہ 2022 میں ہوتا ہے. پھر وہ ٹھیک ہے ایک جس تباہ آزمائی کے لیے ہم اس کا نام لیتے رہے، لیکن دونوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست کا ساتھ ہونا جو ہے یہ خوش ایسا بات نہیں ہے. اور آج ایک بات تو مان لیں کہ آپ عمران خان لاڈلا نہیں رہا، لیکن محمد نہیں دیکھیں لینا میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جو ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی بھی جیسے میں نے اگزامپل دی، ٹیررزم کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر اور کیسز جو ہیں وہ کنٹیمپٹ والی چیز ہے، وہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہی بتائے گی. دوسری چیزیں بھی آپ انسائٹمنٹ ہو سکتی ہے اور اس طرح کی اگر چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ ایک علیحدہ لاز ہے نا. یہ دہشت گردی کا جو قانون ہے وہ اس کے اوپر کیسے اپلائی ہوتا ہے، اس چیز کے اوپر اس وقت بات ہو رہی ہے. اس لیے جو کل ATC کی جو دہشت گردی کی عدالت ہے اس کے اندر یہ ویسے بھی پہلی پیشی کے اوپر محمد آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بات بنیادی طور پر اور لٹریری سینس میں بالکل درست، لیکن ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ریاست کا رخ کس طرف ہوتا ہے، کس کے ساتھ جا کے کھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی دو رائے پایا جا رہا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں، ورنہ پھر یہ کیوں ہم دیکھتے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا بھی جواباً ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، نفرت آمیز بیانات دینے کے مقدمے دے رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو تھوڑا سا وہ لچک دکھائی جاتی نا ہر جگہ. جی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ پھر ماورائے قانون اور اگر اس طرح کی چیزیں کرنی ہے وہ تو پھر کرتی ہی ہیں حکومتیں، ہم نے دیکھا بھی ہے ریاست کرتی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ پھر قانون کے تحت تو نہیں ہے، پھر وہ انصاف کے تقاضے تو نہیں پورے کرتے، پھر وہ تو خواہشات پوری کی جا رہی ہوتی ہے نا. آپ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ کسی کی خواہشات. کوئی یہ جوڈیشری ہے، یہ کسی کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے نا. اوکے ایک چھوٹی سی واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پاکستان کے تمام صوبے، پاکستان کے تمام ہی علاقے اس وقت برے حال میں ہیں، جہاں پر دیکھیں تباہی سیلابی صورتحال کی وجہ سے، اور بارش ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں رہ رہی. ایسے میں گزشتہ روز ڈان نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے ایک محتاط اندازے کے مطابق بتایا کہ تخمینہ لگایا کہ 55 لاکھ گھرانے افراد بھی نہیں، یہ جو تباہیاں ہو رہی ہیں، سیلاب ہیں، اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور 3 کروڑ سے زائد آبادی ڈسپلیسڈ ہے. اب اتنا بڑا سوال یہ ہے کہ اس بڑے پیمانے میں تباہی، قدرتی آفت، ایسے میں ہم دیکھتے ہیں آپٹکس کے لیے جاتے ہیں رہنما،
کچھ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جو مسائل ہیں عوام کے وہ سن رہے ہیں، لیکن عوام کا شکوہ یہی نظر آتا ہے کہ باہر جہاں روڈز ہیں، جہاں پر اتنی تباہی نہیں ہے وہاں تک تو جاتے ہیں، لیکن جو اصل مسائل ہیں، جو انتظامیہ ہیں، جو بلدیاتی نمائندے ہیں، جو جہاں پر اصل پہنچنے کی ضرورت ہے وہاں تک تو پہنچتے ہی نہیں، ان کی تو سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اتنی جو سیاسی گہما گہمی ہے، اتنی ہماری پولیٹیکل جماعتیں اور پھر ان کی اتنی بڑی ڈرائیوز ہوتی ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت کہاں ہیں؟ سارے سیاسی معاملات میں لگے گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ساری توجہ اس وقت ہونی چاہیے اس قدرتی آفت و تباہ کاری سے عوام کو بچانے کے اوپر، وہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ یہی سوال ہے اپنے تجزیہ کاروں کے لیے کہ آفت کی اس گھڑی میں تمام سیاسی جماعتیں کیوں اکٹھا نہیں ہو پا رہی ہیں؟ محمل، سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی اس میں۔ علینا دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح ابھی بتایا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ساتھ یہ کوشش ایسٹیمیٹس ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2010 کے فلڈز آئے تھے تو پوری دنیا میں، یعنی پاکستان کے میڈیا اور ہر جگہ ایک بیک ٹو بیک کوریج تھی، ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ دنیا کے اندر بھی جو خبریں تھی وہ یہی تھی کہ ایک بہت بڑی نیشنل اور نیچرل کلیمٹی ہے، اور اس کے اوپر ہو رہی تھی کہ ایڈ کیسے دینی ہے، ڈونیشنز کے اوپر، اور یہ سارا کچھ بات ہو رہا تھا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو اس وقت کیا خبریں چل رہی ہیں ہمارے اپنے میڈیا کے اوپر؟ ٹھیک ہے فلڈ کی کوریج ہوتی ہے، لیکن مین کیا چیز ہو رہی ہے؟ مین ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر موسٹلی کوریج ہو رہی ہے، اور ایون انٹرنیشنل پریس کے اندر بھی موسٹلی کوریج اس وقت اسی ہمارے جو ایک پولیٹیکل کیوس ہے اس کی ہو رہی ہے، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے۔ میری چند سیاستدانوں سے بھی اس کے اوپر بات ہوئی، اور جن کے علاقوں میں خاص طور پہ جو وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہماری کیا سیاست بچے گی، وہاں تو لوگ ہی نہیں بچے، لوگوں کا کچھ بچا ہی نہیں، اس قسم کے حالات ہیں۔ اور اس وقت یہ کن علاقوں کے سیاستدان ہیں؟ دیکھیے مطلب پاکستان کس صوبے سے تعلق ہے اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ جی، یہ اس کے اندر سندھ بھی ہے، جنوبی پنجاب بھی ہے، اور بھی لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اندر سیاست بچنی کا ہے، وہاں کے تو لوگوں کا کچھ نہیں بچا۔ یہ بہت ہی دردناک اندھوناک قسم کے یہ کلیمٹی، اور دیکھیے ایک منیمم ایجنڈا جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر تو ساری سیاسی جماعتوں کو اس وقت ایکچولی اکٹھے ہونا چاہیے اور صرف فلڈز کی بات کرنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ایک انتقامی سیاست اور یہاں پر جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہاں پر تو محمد آپ نے ان سے پوچھا نہیں قباحت کیا ہے؟ وہ جب یہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں تو اکٹھے ہو کیوں نہیں رہے ہیں؟ ہونا چاہیے، ہوتے کیوں نہیں ہیں اکٹھے؟ میں یہی بات کر رہی ہوں علینا کہ اس وقت کیونکہ ایک جو ہے حکومت ورسس پی ٹی آئی جو چیز چل رہی ہے، اس کے اوپر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو نہیں پا رہی۔ یہ بہت افسوسناک چیز ہے، اور یہ سیاستدانوں کو بھی اس کا ادراک ہے۔ بائی دی وے آپ دیکھیں نا، بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس دن جو اپیل کی تھی وہ یہی کی تھی میڈیا سے بھی اور لوگوں سے بھی، کہ اس وقت فلڈز کے اوپر فوکس کریں، نہ کہ جو سیاسی تماشے ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے اور بھی سیاستدان یہ بات مانتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں جو اصل میں اس وقت آن دا گراؤنڈ سچویشن ہے وہ نہ ابھی تک سامنے آئی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلڈز کے بعد جو ڈیوسٹیشن ہوتی ہے وہ صحیح والی رپورٹ تو اس دوران بھی آتی ہے نا، اس کے بعد بھی، کہ کتنا نقصان ہوا، لوگوں کے لائیولیہڈز چلے گئے ہیں، لوگوں کا سب کچھ چلا گیا، لوگوں کی جانیں شہزاد، یہ جس طرح محمل بتا رہی ہیں کہ سیاستدانوں کو ادراک ہے اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کا کہ اس وقت ہمیں یہ جو کلیش ہے یہ ہٹا کر عوام کو پہلے دیکھنا چاہیے، لیکن کیا یہ عملی طور پر بھی ہوتا نظر آ رہا ہے؟ قباحت کیا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ چھوڑ دیں میڈیا پہ آ کے نہ بیان دے، کہیں آج ہم فوکس کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہی ہیں کہ شروع کرتے ہیں فلڈ سے، ایک لائن اس کے اوپر بولتے ہیں اور پھر اپنی سیاسی بیان بازی پہ آ جاتے ہیں۔ علینا، سب سے پہلے تو میرے خیال سے مجھے ذمہ داری لینی پڑے گی، آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی۔ جب بھی کوئی اتنی بڑی آفت آتی ہے میڈیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم صرف ایک شہباز گل کی بیل کی خبر ہو یا تشدد کی خبر ہو اس کو کتنی اسپیس دیتے ہیں، جو ایک انڈیویجول ہے نہیں ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، بالکل آپ کوریج دیں۔ اور ایک جگہ جہاں احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، تو میرے خیال سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے۔ آئی تھنک جو کوریج میڈیا نے دینا شروع کی ہے، دیر سے کی ہے، پہلے دی جا سکتی تھی اور بہتر طریقے سے دی جا سکتی تھی۔ دوسری آپ کا سوال ہے کہ کیوں سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے؟ 12 جماعتیں تو ایک ساتھ ہیں، دوسری طرف خالی تحریک انصاف ہے اور جھگڑا ان کے درمیان ہی ہے۔ میرے خیال سے اگر سینس پریویل کرے تو کم سے کم یہ جب تک لوگوں کا ریسکیو ورک ختم نہیں ہو جاتا، ان کو ریلیف نہیں دی جاتی، تب تک یہ سیاسی جو ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ کوشش ہو نہیں رہی۔ یہاں پہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل اریسٹ کریں گے، جب آپ کہیں گے کل اریسٹ کریں گے تو وہاں سے پھر آواز آئے گی کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو یا تو یہ تماشا لگا لیں یا فی الحال جو لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ کیوں سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے؟
کیونکہ جو گھر 55 لاکھ تباہ ہونے کا خدشہ ہے، یا جو 3 کروڑ لوگ ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیا کوئی 15 منزلہ بلڈنگ میں رہتے ہیں؟ وہ کیا 500 گز کے کنال کے گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں رہتے. وہ غریب لوگ ہیں، کچے مکانات ہیں. درد سب کو ہوتا ہے، آگے کوئی نہیں بڑھتا. یہی کسی پوش علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے تو کوریج دیکھیں کیسی ہوتی ہے. سیاستدان بھی آ جاتے ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ہر کوئی آ کے شور مچاتا ہے اس پہ، ہر کوئی اس ایشو کو اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ کلاس ہے جس سے ہم سب تعلق رکھتے ہیں. ہمارے دل ان کے لیے زیادہ درد شاید دکھتا ہے. لیکن یہ غریب عوام ہے، کچے مکانات ہوتے ہیں، کوئی کچے کے علاقے میں رہتا ہے، فلڈ آتے ہیں، سب سے پہلے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے زیادہ بات کرنے کے بجائے زیادہ احساس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے یہ فلڈ جو محمل بات کری ہے 2010 میں نے یہ کور کیے ہیں. دیکھیں جو ریسکیو ورک ہوتا ہے، ابھی جو مرحلہ ہے وہ ریسکیو کا ہے، کیونکہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کا ہے. اس کے بعد ریلیف کا آتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں ہمیشہ پاکستان کی عوام نے ڈونیٹ کیا ہے، باہر سے بھی مدد مل جاتی ہے. لیکن علینا جو جو تیسرا فیز ہوتا ہے ریسکیو، ریلیف اور پھر ریہیبلیٹیشن کا، علینا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں آپ کو ریسورسز چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، اور آپ یقین کریں بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کو بعد میں ان کے گھر نصیب نہیں ہوتے، مطلب ان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. یہ اور کیوں؟ اگر ریہیب پہ صحیح پیسہ نہ لگے اور ٹائملی کنسٹرکشن نہ کی جائے، ان کو واپس ان کے گھر نہ بنائے جائے. اور خدشہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ بہت سینکڑوں خاندان جو ہے، بلکہ ہزاروں خاندان جو ہے، ان دی اینڈ وہ بے گھر ہی رہتے ہیں، کیونکہ جو ریہیب والا معاملہ ہے یہ پورا ہو نہیں سکتا. شہزاد اس وقت تو المیہ یہ ہے ابھی ہم ریہیب تک پہنچے نہیں ہیں، ابھی ہم ریسکیو کے عمل کو ہی نہیں صحیح طرح سے کر پا رہے ہیں، کیونکہ اتنے علاقے ہیں. ہمارے نمائندگان ہمیں روز کی بنیاد پر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں تک تو پہنچ بھی نہیں ہے، وہاں تک جا بھی نہیں پا رہے ہیں. تو اب یہ جب سارے لوگ جو نقل مکانی کر بھی رہے ہیں، شہروں کا اتنا برا حال ہے، شہر سے نکل کے یہ کسی بہتر جگہ پر آنا چاہیں گے جہاں پر ایٹ لیسٹ کچھ خشکی ملے، ان کو کچھ کھانے پینے کو سہولیات ملے، تو پورا نظام یہ انٹرن ہمیں بھی افیکٹ کرے گا. اگر آپ کی وہ والی بات سمجھ بھی لی جائے کہ ڈسکنیکٹڈ ہیں کیونکہ وہ دور افتادہ علاقوں میں رہتے ہیں اور غریب عوام ہے، تو بعد میں آ کے ایونچولی یہ ہمیں بھی کرنا ہے. ارشاد بھٹی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہمارے سو کالڈ رہنما سیاست تو کرتے ہیں، بٹ یہ ایکچوئل جب عوام کے پاس جانے کا وقت آیا ہے، جب ان کی داد رسی کرنے کا معاملہ آیا ہے، تو اس کے اوپر اتنے غافل ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ ڈرائیوز کر رہے ہیں، کارکنوں کو دعوت دے رہے ہیں، ٹائیگرسز جیالے انڈکٹ کر رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں کوئی بھی متحرک نہیں نظر آیا کہ اپنے کارکنوں کو بھیجے ان علاقوں میں اور جا کے ان کی مدد کرے. معذرت کے ساتھ مجھے ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے گا، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ارشاد بھٹی صاحب، یہ کہیے گا ہر جماعت کے کارکنان ہیں، پھر رضاکاروں کو جمع بھی کر سکتے ہیں اس پرپز کے لیے کہ جائیں مختلف علاقوں میں، جائیں ملک میں سیلاب زدگان کی مدد کریں، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی. کیوں؟ میڈم شیخ، آپ کچھ ویڈیو کلپس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کچھ میں نے بھی دیکھے ہیں، کچھ ہمارے دوستوں نے وہاں سے بھجوائے ہیں، اور جو اجڑے ہیں انہوں نے بھجوائے ہیں، جو اجڑ گئے ہیں انہوں نے بھجوائے ہیں، جو پانی میں بیٹھے انہوں نے بھجوائے ہیں. وہ آہیں برداشت نہیں ہوتی، وہ چیخیں برداشت نہیں ہوتی، وہ رونے برداشت نہیں ہوتے. ایک آہ، ایک چیخ اوپر چلی گئی اللہ کے ہاں تو لگ پتہ جائے گا ہم ساروں کو، اور ہم ساروں نے مرنا ہے، ساروں نے حساب دینا ہے. اگر اللہ نے اسی صرف سیلاب کا پوچھ لیا، کسی ایک فیملی کا پوچھ لیا تو لگ پتہ جائے گا. پتہ نہیں قبر میں جانے کا خوف کیوں نہیں ہوتا، مرنے کا خوف کیوں نہیں ہوتا، جواب دہی کا خوف کیوں نہیں ہوتا. ماؤں کے بچے سیلاب کھا گیا ہے میڈم شیخ، بچوں کی مائیں سیلاب کھا گیا ہے، 3 نسلوں کی جمع پونجی سیلاب میں لٹی گئی ہے، گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں، خوراک ہے نہ دوائیاں ہیں، لاکھوں لوگ کھلے آسمان تلے ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بھوکے بچے مر رہے ہیں، اور وبائیں پھیل رہی ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہیضہ، اور وہ جو ہیضہ تو بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور 55-60 لاکھ تو گھرانے اجڑے ہیں، 4 لاکھ گھر جو ہیں وہ گر گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، 3000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، صرف 5.25 لاکھ جانور جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. یہ جانوروں کی قدر ان گھروں سے پوچھے جن کی ٹوٹل جمع پونجی ایک بھینس ایک گائے ہوتی ہے، ان سے پوچھے کہ وہ یہ جانور 5 لاکھ جانے کا کیا دکھ ہے. میڈم شیخ، آپ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں کریں؟ وہ ابھی آغا سراج درانی صاحب کا نہیں سنا تھا، یہ سب تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، اللہ سے معافی مانگو. یہ کیوں کرنا چاہیں گے؟
ان کے گھر ڈوبے ہیں, ان کے کوئی جمع پونجی ہوئی ہے. آصفہ صاحبہ کو وہ ڈرون کیمرہ لگا تھا, میں نے بھی کہا تھا کہ یہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. کتنا دکھ ہوا تھا بلاول صاحب کو, کتنی آصفائیں ہیں اس وقت اس میں, اس سیلاب میں. بلاول صاحب کو کبھی اتنا دکھ ہوا ہے؟ اس مریم نواز صاحبہ عدالت میں آئیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بڑی دکھ کی بات ہے, بیٹی کو مقدمہ کر دیا. اللہ کسی کو نہ بیٹی کو مقدموں سے بچائے, میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن اور بھی مریم نواز ہیں, اور بھی ساری ہیں جو مریمیں ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا کبھی ہوا؟ بنی گالہ محفوظ ہے, بلاول ہاؤس محفوظ ہے, اور جاتی عمرہ محفوظ ہے. ان کا کیا, ان کی کبھی ترجیح ہے عوام؟ ہم ان کے کسی کھاتے میں آتے ہیں؟ ہمیں اچھا یہ تو سیلاب آ گیا, اس سے پہلے کبھی کوئی اچھا اسپتال عوام کے لیے ہے؟ سندھ میں رہ سکتے ہیں, لاڑکانہ میں 4 دن گزار سکتے ہیں, عام شعور والا آدمی نہیں گزار سکتا وہاں, جہاں یہ 3 نسلیں اقتدار میں آئی ہیں. بلوچستان کے ریموٹ ایریا میں رہ سکتے ہیں, کے پی کے کچھ ایریاز میں رہ سکتے ہیں, جنوبی پنجاب میں رہ سکتے ہیں, نہیں رہ سکتے. ان کا مسئلہ ہم نہیں ہیں, یہ مگر مچھ ہیں, چند دن آنسو بہائیں گے. آپ حکومت کی کتنی پریس کانفرنسیں ہو چکی ہیں, میں گن رہا تھا 56 پریس کانفرنسیں اس پہ ہو چکی ہیں کہ عمران خان فتنہ ہے, اس کو گرفتار کرنا چاہیے. 5 کانفرنسیں مجھے یا 2 بتا دیں جو ساری سیلاب پر ہوں. نہیں کریں گے, کیوں کریں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا عمران خان کے پی کے اور جنوبی پنجاب میں بیٹھ جاتا, یہ پی پی والے سارے سندھ چلے جاتے, اور یہ باقی سارے مل کے بلوچستان چلے جاتے. لیکن کیوں کریں گے؟ نہیں کریں گے, یہ کبھی نہیں کریں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ ایک جگہ سے سیلاب آتا ہے, لٹ جاتے ہیں, کوئی پکا عملی قدم نہیں اٹھاتا. کیونکہ کوئی نہیں کرے گا تو پھر تو بے بسی میں یہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اگلی دفعہ یہ آئیں گے, جھاڑو لگائیں گے ووٹ کے لیے, الیکشن کیمپیننگ کے لیے, تو پھر ان کو ویسے ہی جھاڑو لگا کے واپس بھیج دیا جائے. اور اس سے زیادہ تو پھر آپ لوگوں کے تجزیے سے تو مجھے بڑی بے بسی ہو رہی ہے, اور بڑی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بالکل ہی مایوس اور بے بس ہیں. نیائی صاحب, مجھے افسوس ہوا ہے کہ جب ایک چیز جو کیٹاسٹرافی ہے وہ 4 سو پھیل گئی ہے, اور اب ہمیں اس کے جو جس کا کہنے آفٹر میتھ جو ہے نا, اس کے نتائج جو ہیں وہ جب سامنے آئے تو ہم اس کے اوپر سینہ کوبی کر رہے ہیں. اگر اے پی ایس کے اوپر ہم ساری پارٹیز اکٹھی ہو سکتی ہیں, جو کہ وہ بھی ایک نیشنل ٹریجڈی تھی, تو یہ سیلاب جو ہے, اس سے بڑا سیلاب کیا آئے گا؟ آخر میں نے دیکھا ہے کہ انہی سیلابوں میں جب کچھ سیاستدانوں کو سیاسی فائدے پہنچاتے تھے, اور جو زمانے میں ایونٹ نہیں ہوا کرتے تھے اور ایونٹ یہ ہوا کرتا تھا, تو یہی سیاستدانوں کو میں نے بڑھ چڑھ کے فنڈز اکٹھے کرتے دیکھا ہے اور سیلابوں میں جا کے کام کرتے دیکھا ہے. لیکن چونکہ اب جو پرائرٹیز ہیں, ترجیحات ہیں, سیاستدانوں کی فرق ہیں, اب وہ ان کو ایونٹس نہیں چاہیے, ان کے پاس ایونٹس ہیں, ان کے پاس پولیٹیکل نیریٹیوز ہیں. جب نیریٹیوز نہیں تھے سچ, تو وہ انہی سیلابوں کے ساتھ اور پتہ ساری این جی اوز استعمال ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ یہ سیاستدان مل کے اور اربوں روپے اکٹھا کر کے بڑی مدد کر رہے تھے, اچھا کر رہے تھے. اس کا ریپیٹ نہیں ہوا چاہتا, نہ کریں گے, کہ اس وقت سب کے ہاں ترجیحات جو ہیں بالکل فرق ہے. پورا ملک جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر سٹائل میں پیچھے سے کھسکتا جا رہا ہے. اس سے زیادہ بے حسی میں نے نہیں دیکھی ایک ملک کے اندر, کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ بیت رہی ہو. اور خدا گواہ کہ پچھلے 3-4 ہفتے بعد آج پہلی دفعہ ہم نے نوٹس لیے اور ہم بات کر رہے ہیں. مجھے آپ بتا دیں کہ کیا ہم اس جرم میں برابر کی شریک نہیں ہیں؟ ہم نے یہ بات کی ہے, یہ خبر ہمارے پاس 2 ہفتے پہلے نہیں پہنچی تھی, بلوچستان کے بلکتے بچوں کی تصویریں نہیں آئی تھیں. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں اس میں اپنی پوری رسپانسبلٹی ایڈمٹ کرنا چاہوں گی کہ شاید جانے انجانے میں ہم نے چیزوں کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دی جس طرح سے دینی چاہیے تھی, اور ڈسکس نہیں کیا. محمل, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ کلائمیٹ چینج خاص طور پہ کتنا غور طلب اور ہم نے دیکھا نہیں. جی, بات یہ ہے کہ دیکھیے جو میڈیا, مین اسٹریم میڈیا کے اندر یہ اس طرح کی کوریج پہلے نہیں ہوئی, لیکن جو ہائی لائٹ کیا وہ وہاں کے لوکل میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا, اور وہاں کے ایون ڈیجیٹل میڈیا نے جو وہاں کے لوکل تھے اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہائی لائٹ ہوا. دوسرا, بھٹی صاحب بات کر رہے تھے سندھ کی, تو دیکھیے بلاول بھٹو صاحب نے اپنا یورپ کا دورہ بھی کینسل کیا, اور اس وقت وہ سندھ کے سیلاب افیکٹڈ ایریاز کے اندر وہ جا رہے ہیں.
आप ठीक है, आपका हुकूमत के ऊपर बिल्कुल तनकीद होनी चाहिए, सारी हुकूमतों के ऊपर इस चीज़ पे तनकीद होनी चाहिए कि उस तरीके से जो तरह 2010 में एक इमरजेंसी का माहौल, आज उसी तरह के फ्लड्स हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा खतरनाक ये फ्लड साबित हो, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की रेन्स और वो सब है, लेकिन ये है कि जो लोग हैं वो कर तो रहे हैं वहाँ पर काम, लेकिन ये काम काफ़ी नहीं है। मैं अब भी कहूँगी कि सियासतदानों को शायद ये सियासत जो थी वो, या सियासी जो एक तमाशा लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, शहजाद ने ही बात की, उसके अंदर मीडिया, सियासतदान, सारों को वो चीज, लेकिन जो आम लोग हैं, जो लोग इस वक्त इफेक्टेड हैं, वो जिस भी क्लास के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 3 करोड़ लोग उससे इफेक्ट होते हैं हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन में, तो ये हम सब जो हैं उसमें हमारी भी गलती है। हमें इस चीज को मानना चाहिए कि हमने अपनी आवाज नहीं उठाई जिस तरह हमें उठानी चाहिए थी, और हम अभी भी बड़े प्रिविलेज्ड हैं कि हम अपने एयर कंडीशन घरों में। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम शेख, नियाजी साहब और मैमल सरफराज, कोशिश यही है। जी भट्टी साहब। नियाजी साहब, मैमल सरफराज और शहजाद साहब सारों से एग्री करते हुए और आगे बात बढ़ाते हुए, प्लीज़ सारे पूरे पाकिस्तान के और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान के सारे दौलतमंदों से, मुखय्यर हज़रात से, कि अल्लाह के नाम पे बड़ा मुश्किल वक्त है आपके बहनों और भाइयों पे, थोड़ा थोड़ा पैसे निकालें, थोड़ा थोड़ा वक्त निकालें, खुद आएँ, उनकी मदद करें। दवाओं की बड़ी ज़रूरत है, खैमों की बड़ी ज़रूरत है, खुराक की बड़ी ज़रूरत है। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे आएँ और इनकी मदद करें, ये लुट गए हैं। और आखिरी बात मैं इस हुकूमत से कह रहा हूँ, हर साल सैलाब आता है, हर चौथे दिन दूसरे साल सैलाब आता है, और एक ही रास्ते से लुटे जा रहे हैं। खुदा के लिए कि कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लो, कोई छोटे छोटे गड्ढे ही खोद लो कि जिसमें पानी थोड़ा सा उधर चला जाए, इधर चला जाए, कोई पानी से बचत के तरीके ही ढूंढ लो। कोई मुस्तकिल दुनिया को एक मसला पेश आता है, फिर कभी वो मसला उससे वो नहीं दोबारा नहीं होते। हम हमेशा एक ही मसले से लुटे जा रहे हैं। हमारी जो मॉडर्न दुनिया है उसको बड़ी बुरी तरह से मुतासिर करेगा। लेकिन सर, इसके ऊपर हम आने वाले प्रोग्राम्स में बात करेंगे। इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन इलाकों को मुतासिर कर रहा है वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए क्या काम किया जा रहा है, और इसके ऊपर हम भी नज़र रखे हुए हैं। हम आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बात करते रहेंगे। गुजारिश सबसे यही है, खासकर सियासी जमातों से, कि ये जो सैलाब सबकी सियासत बहा के लेके जा रहा है, इसमें अवाम नहीं डूब रहे, आपकी सियासत डूब रही है। खुदा के लिए सारे के सारे होश करें और देखें कि क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।